Okay, assalamu alaikum and good evening, everyone. Thank you so much. I am so delighted to be here. It is going to be a very beneficial and informative session, and I am so happy to be sharing this with you. This is Nazish Abdul Qadir, your host for today's session. I'm a coordinator and lecturer in occupational therapy at Khyber Medical University, Peshawar, and I'm a consultant occupational therapist at Rahman Medical Institute. Uh, I welcome you all on the behalf of Holistic Team. Now, before starting the main part of the session, let me give a brief introduction of Holistic. Holistic is basically a digital healthcare rehabilitation solution service, uh, which basically facilitate the rehabilitation team under one platform. This team includes physical therapists, occupational therapists, a speech and language pathologist, and physicians too. We have facility to provide therapies in various sections such as online therapies, clinical therapies, uh, digital telehealth. At this stage, the main focus of autism is to create awareness among people regarding the role of rehabilitation team in the healthcare setup. Uh, our future goals include हम फिर से इसको एक एज अ कंपनी रजिस्टर करेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स फॉर्मल सेशंस और जिसमें हमारे पास होम थेरेपीज भी होंगी क्लिनिकल एक्सपर्टीज को हम हायर करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल हैव कैंपेन्स एंड सेमिनार्स इन स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल. So let's move on to the main part of this session. Our today's topic is perspective of occupational therapy and physical dysfunction. So it gives me an immense pleasure to introduce our today's guest, who is Madam Nigat Tahir. Let me give you her brief introduction. बेसिकली ओटी कम्युनिटी में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होगा जो मैडम को नहीं जानता या जिसने कभी इनके बारे में पढ़ा या सुना नहीं होगा. सो इनका इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है बट एक दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है. माशाल्लाह शी हैज़ अर्न्ड bachelor's degree in occupational therapy from Jinnah Postgraduate Medical Center. She got her MSc degree in health and physical education and sports sciences from Dow University of Health Sciences. She is a senior lecturer and clinical fieldwork coordinator of BSOT program at Dow University Institute of Physical Medicine and Rehabilitation. She is, mashallah, also a program coordinator of Cerebral Palsy Resource Center, IPMR, KDR campus. She is an executive member of Pakistan Occupational Therapy Association. She has worked in different settings, providing adaptive tools to all people of all ages who are in need. And now she is exploring the sensory integration and adaptive sports on cerebral palsy. She has introduced sensory motor facilitation and approach in Pakistan, occupational therapy in neuropathy and sensory loss patient. She has also designed the occupational therapy neurological form for sensory assessment. She has presented, mashallah, her work at national and international forums. This is always appreciated and has been given encouragement awards. Currently, mashallah, she has also got certificate in teleoccupational therapy. In addition to this, she has much interest in play therapy, work towards aging, IRS, sensory integration, Vision 2020. She is participating in pilot testing for the evaluation in sensory integration, and so on the list goes on and on and on, mashallah. So madam, thank you so much. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. ये कुछ ज़्यादा लंबी लिस्ट हो गई. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. एक चीज़ बतानी थी, मास्टर्स इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी है. ओके ठीक है, सॉरी, कराची यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह. जी मैम. सो आज का हम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, तमाम देखने वाले जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट फेलोज़ हैं, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. इस पेंडेमिक में, इस क्राइसिस में हम सब घर में स्टे होम, स्टे सेफ वाले फॉर्मूले पे अमल कर रहे हैं.
بٹ اٹس کووڈ نے جو ہے وہ ہمیں ایک اپرچونیٹی ضرور دی ہے کہ وی آل لرن ڈفرینٹ تھنگس تھرو دس آن لائن سیشنس, اور ہم نے اس چیز کے لیے ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے جو ابھی ہمارے سیشنس میں نے دیکھا ہے, جو ہمارے آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہیں انہوں نے آکوپیشنل تھراپی کو ڈیفائن کیا, آکوپیشنل تھراپی کے بارے میں انٹروڈکشن دیا, اینڈ دے ڈوئنگ ویری ویل. I just want to give in perspective یا vision کہ physical disability کے اندر occupational therapy کو ہی کیوں consider کیا جائے, اور یا occupational therapy کے کیا domains ہیں. So therefore I choose this topic, perspective of occupational therapy. A little bit ہم جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں گے. 1917 میں آکوپیشنل تھراپی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہوئی, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دا فاؤنڈرز آف آکوپیشنل تھراپسٹ انہوں نے جو چیز آبزرو کرنا شروع کی وہ سیکنڈ ورلڈ وار جب اسٹارٹ ہوئی تھی, اس وقت جتنے پیشنٹس آئے اور اس سے انہوں نے کیا, تو اس ٹائم پہ اینشینٹ جو گریک اور اینشینٹ جو تھے ان کا جو مین ٹریٹمنٹ میڈیا تھا وہ ورک, پلے اور ایکسرسائز کو وہ بہت زیادہ امپورٹینس دیتے تھے. دین میڈیکیشن کا دور آ گیا, بٹ اوور فاؤنڈرز جو سوزان ہے, ڈنٹن ہیں, انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا, نو, these three things will have immense effect on human body, اور ان کے ہی اوپر اسٹرکچر بن رہا ہے, سینسری موٹر کے اوپر ایکسپیرئنس پہ بیس کر رہا ہے. سو وائی ناٹ دیز things will be included in the treatment pattern, اور انہوں نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا. سو آکوپیشنل تھراپی کی بیس ہمارے پاس یہاں سے آئی. therefore we جب بھی ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم اس کو آرٹ اینڈ سائنس سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو آرٹ اینڈ سائنس جو ہے وہ کبھی ایک دوسرے سے الگ آپ نہیں کر سکتے, رائٹ. سائنس آپ کو اسپیسیفکلی فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے کہ آپ کیا چیز, جو بھی چیز آپ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پریکٹیکل ہو اور ایویڈینس بیس ہو. بٹ آرٹ آپ کی مومنٹ ٹو مومنٹ جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور اس کو سولو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. سو وین دیز ٹو تھنگس کمبائن تو آکوپیشنل تھراپی فارمڈ ہوا, اور اس میں جو ہے ہم آکوپیشنل تھراپی کے اندر موسٹلی جو ہے وہ جو ڈفرینٹ چیلنجز کے ساتھ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, اور ان چیلنجز میں ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم مینٹل چیلنجز اور فزیکل چیلنجز دونوں کو دیکھتے ہیں. اینڈ پیپل ہیو تھاٹ کہ اچھا جی مینٹل بالکل الگ ہو گیا اور فزیکل بالکل الگ کمپارٹمنٹ میں آ گیا, بٹ اٹس ناٹ ہیپن ہیئر. ٹھیک ہے, ایک پورا ہم جیسے کہ ٹیم ہولسٹک ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ ہولسٹک ہماری اپروچ ہے. اینڈ وٹ از ہولسٹک اپروچ, کہ ایک انڈیویجول اس کی فزیکل ایبلٹی بھی ہے, اس کی مینٹل ایبلٹی بھی ہے, جس کو سوشل ایبلٹی بھی ہے, اور یہ تمام کی تمام جو ہے وہ کمبائن ہوتی ہے سائیکو سوشل ایبلٹی. اس کے بیس پہ ہم ہیومن بینگ کو فنکشنل کرنا چاہتے ہیں. سو ہمارا جو موڈیلٹی ہے آکوپیشن کے اندر, اگر میں ان دو ورڈس کو الگ کر دوں جو کہ میرا آج کے جو تھیم ہے کہ پرسپیکٹو آف آکوپیشنل تھراپی, تو ہمارا ویژن کیا ہے, ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے آکوپیشنل تھراپی کے اندر. وی آر ناٹ یوزنگ اونلی ایکسرسائز, وی آر ناٹ کنسیڈرنگ کہ ہم میڈیسن یوز کر رہے ہیں, تو پھر آخر ہمارا پرپز کیا ہے. سو آکوپیشن, اس کو ہم نے الگ کر لیا. سو what is the mean of occupation? Occupation mean activity which engage someone, which engage individual. تو جب آپ occupy کر رہے ہیں کسی کو in purposeful activity, individual کو, تو اس کے تھرو ہم یعنی ہم یہ میڈیا یوز کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. اینڈ وائی وی یوز دس میڈیا, ہم اگر تھوڑا سا اپنے ڈومین کے اوپر چلے جائیں, ہمارا ڈومین کیا ہے, آکوپیشنل تھراپی پرفارمنس. جب ڈفرینٹ ہم نے ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کی اور بیسیکلی یہ دیکھا گیا کہ جی وی آر ڈائریکٹلی کنسرن ود دا ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ آف پیشنٹ. ٹھیک ہے, اب ڈیلی لیونگ کو بہت ہی جو ہے وہ سمیٹ دیا گیا ہے, سمرائز کر دیا, جیسے ہی آکوپیشنل تھراپسٹ کا نام آتا ہے, اچھا جی ایٹنگ, فیڈنگ, باتھنگ, گرومنگ اور ٹوائلٹنگ, ختم, ہمارا رول ختم ہو گیا, ہم یعنی تک چلے گئے, ختم ہو گیا. نو, ان تمام چیزوں کے لیے آپ کا موٹر کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. تو جب آپ سینسری موٹر کنٹرول کو جب تک اسٹڈی نہیں کریں گے, آپ پیچھے نہیں جاتے مائل اسٹونس پہ, یعنی ایٹ دا ٹائم آف برتھ
جیسے سینسری ایکسپیرینسز ایک بیبی کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں, سننے کی حس, دیکھنے کی حس, چھونے کی حس, یہ تمام چیزیں فرام دا وارم آف مدر ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو یہی تمام چیزیں جیسے جیسے انٹیگریٹ ہوتی ہیں اور ہیومن بینگ جو ہے یعنی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. تو جب وہ مدر وارم سے باہر آتا ہے تو جہاں اس کو فزیکلی اسٹرینتھ مل رہا ہوتا ہے وہاں اس کا جو مینٹلی یعنی ایک سوشل ریلیشن شپ یا سوشل باؤنڈنگ جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم وی سے کہ وی آر ناٹ فوکسنگ اونلی انڈیویجول, ہم انڈیویجول کے ساتھ ساتھ اس کی جتنے بھی ریلیشن ہیں. اب فار انسٹینس ایک انڈیویجول ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ ود دیئر فیملی, فیملی سے آپ باہر نکلیں ڈائریکٹلی ریلیٹ دیئر سوسائٹی, سوسائٹی سے آپ باہر نکلیں ڈائریکٹلی ریلیٹ ود دیئر کمیونٹی, اور پھر گلوبلی جو ہے وہ. تو اس کی پروڈکٹیوٹی صرف اس تک محدود نہیں ہے, پورے آگے لنک اپ ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پرسنالٹی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی اینڈ بیہیویئر کی فارم میں دوسروں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتی ہے اور دوسروں کے لیے چیلنجز بھی آ سکتے ہیں. سو کم ٹو دا پوائنٹ کہ آکوپیشنل پہ جب ہم بات کر رہے ہیں, ہم آکوپیشن کو یوز کر رہے ہیں کہ ایز این ایکٹیویٹی, تو ہم آکوپیشن پرفارمنس جو ہے آکوپیشنل پرفارمنس جو ہے اس کو ہمیں نوٹ ڈاؤن کرنا یا دیکھنا بہت ضروری ہے. آسٹریلین آرگنائزیشن آکوپیشن تھراپی آرگنائزیشن ایز ویل ایز WFOT ان سب نے جب تمام جو ہمارے اسٹینڈرڈائزڈ یعنی ایتھکس کو کیا, ورک مینجمنٹ کو کیا, تو اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کمپیٹنسیز جو ہیں انہوں نے آکوپیشنل پرفارمنس پہ بھی اسٹیبلش کی. وٹ ٹائپ آف کمپیٹنسیز آر دیٹ؟ آکوپیشنل پرفارمنس کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھنے سے لے کر جو ہمارا رول اسٹارٹ ہوتا ہے فرام دا ٹائم آف اویکننگ, اور پھر ہم پلان کرتے جاتے ہیں. اچھا اب ہمیں جو ہے وہ صبح اٹھ کے پہلے واش روم جانا ہے, کھانے کے لیے چیزیں کرنی ہے, یعنی ہر ایک اپنے رول کے لحاظ سے کام کرتا ہے نا. اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے اس نے پورا پلاننگ کیا ہوتا ہے, یہ پریکٹس پلاننگ جو ہے. اور پھر ٹل دین نائٹ یعنی سلیپنگ بھی پارٹ آف آکوپیشنل پرفارمنس ہے. سو اگر آکوپیشنل پرفارمنس انٹیگریٹ رہے گا, پرفیکٹ رہے گا, اپروپریٹ وے میں اگر آکوپیشنل پرفارمنس جو ہے اس پہ انڈیویجول ورک کرتا رہے, تو اٹس پروڈکٹیو پارٹ آف سوسائٹی. اب کہیں پہ بھی یہ والی پرفارمنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو رہی ہے تو وہاں پہ چیلنجز آنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں فرسٹ یہ روٹ سمجھنی ہے, اور پھر جب چیلنجز آئیں گے تو اب وہ چیلنجز کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ ایدر فرام اینی جو ہے وہ پیتھولوجی سے آ رہے ہیں, جو ہم فزیکل ڈسفنکشن ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں نا, لنک بنا رہے ہیں. تو فزیکل ڈسفنکشن میں کیا ہو رہا ہے, آپ کوئی پیتھولوجی آ گئی لائک CVA, اسٹروک کا پیشنٹ ہے, پولیو ہو گیا, سیریبرل پیلسی ہے, نمبر آف پیشنٹس آ گیا جو کہ مطلب پارکنسونزم ہے, تو آرتھرائٹس ہے. کوئی بھی پیتھولوجی جو ہے وہ اس کی فزیکل ڈسیبلٹی کو, فزیکل ایبلٹی کو آہستہ آہستہ ہینڈل کرنا شروع کر رہی. تو انیشیٹ ہونا شروع ہو گیا یا ہینڈل ہو گئی. اب وہ فزیکل ڈسیبلٹی کے یا پھر کنجنائٹل کوئی ہو, ایڈیوپیتھک ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں, سڈن کوئی ڈیزیز جو ہے جیسے GBS ہے, اچانک سے جی ایک امیونٹی اس کی جو ہے ڈسٹرب ہو گئی لائک دس. اب یہ ساری چیزیں آ گئیں. پھر کنجنائٹل ہے, اسی طرح ہیریڈیٹری بھی آ سکتی ہے, ایکسیڈنٹل ہے, ٹرامیٹک اچانک سے انجری ہوگی. اب وہ پرسن نارمل لائف اسپینڈ کر رہا تھا اینڈ ایٹ ونس اس کے ساتھ یہ پرابلم آ گئی, یا بائی برتھ ہی ایسا آیا جیسے CP ہے. تو یہاں پہ آکوپیشنل تھراپی کیا رول پلے کر رہا ہے؟ ہیبلیٹیشن, ریہیبلیٹیشن, پھر ریسٹور کرنا پوزیشن پرفارمنسز کو. اب فزیکل ڈسفنکشن ڈیولپ ہونے جا رہا ہے, ہینڈر کر رہا ہے اس کی. سب سے پہلے اب جیسے میں نے انڈیویجول سے اسٹارٹ کیا تھا, ہم واپس گلوبل سے اسٹارٹ کرتے ہیں. گلوبل سے وہ گلوبلی تو اب وہ بالکل ہی باہر آ گیا نا, فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ آ گیا. اب اس پرابلم کے ساتھ اس نے یہ جو ہے مینٹل انزائٹی, ڈپریشن, اس طرح کی چیزیں اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی. سوشلی آئسولیٹ ہونا شروع ہوا, فیملی تک رہ گیا. پھر فیملی کے ساتھ پرابلمز اسٹارٹ ہوئی, وہ پروڈکٹیوٹی اس کی کٹ آف ہوتی رہی, فیملی سے ڈسٹینس آنا شروع ہوا. اب وہ صرف ایک انڈیویجول بن گیا, اب وہ باؤنڈ ہو گیا گھر میں. ٹھیک ہے, یہ ہماری روٹ کاز ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم ہالسٹک لے رہے ہیں. ہم یہ نہیں لے رہے کہ ہم پیشنٹ آیا اور اچھا یہ پرابلم ہے, لکھ نہیں پا رہا تو بس جی صرف لکھنا سکھایا اور ختم کر دیا. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو میک
फंक्शनल थिंग, नॉट रोबोट. आप उसको चलाएंगे, आप उसको सिखाएंगे. सो यहाँ तक आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि हम जो है वो किस तरह से अपनी कॉम्पिटेंसी सेट करते हैं ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से. 1997 में कैनेडियन एसोसिएशन जो है उन्होंने ऑक्यूपेशन की यही डेफिनेशन इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि एवरी पीपल ऑक्यूपाई देमसेल्व्स, यानी सेल्फ केयर, लेजर और वर्क. अब ये डेफिनेशन एंशियंट के पास से आ रही थी और यही चीज़ जो है वो 97 में प्रूव हुई कि सेल्फ केयर कितनी इम्पॉर्टेंट है, लेजर कितना इम्पॉर्टेंट है, वर्क कितना इम्पॉर्टेंट है. सो अगर हम इन्फेंट से लें तो उनका जो प्रोडक्टिव वर्क है वो प्ले है, वो प्ले से लर्न कर रहे हैं. जो हम सेंसरी इंटीग्रेशन बहुत पॉपुलर है हमारे पास, या सेंसरी मोटर एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम कहते हैं अब अचीव हों, और अब बहुत से स्कूल्स में और इस तरह से कि जी ये अगर डेवलप नहीं हुआ तो बच्चे को आगे प्रॉब्लम्स होंगी. वाई? बिकॉज एक जो हम जिस तरह हम कहते हैं ना हमारा हाथ है और इस हाथ के अंदर जो है वो मैपिंग मौजूद है सेंसरी की, ये एक अलग टॉपिक है. बट इसी तरह हमारे माइंड में माइंड मैपिंग है, और जितनी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल में परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट कार्ड पे आती जाती है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो चीज़ आप सेंसरी मोटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज़ आपके ब्रेन में सेटल होती जाती है. ठीक है. और जब आप हैबिलिटेशन की बात करते हैं तो चूंकि वो पेशेंट, लाइक मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ, सेरेब्रल पैल्सी, पेशेंट ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो वो उस चीज़ को मैपिंग ही नहीं कर पाएंगे. और अगर एक्सपीरियंस हुआ तो रॉन्ग पोस्चर में या रॉन्ग स्टिमुलेशन गई तो उनकी मैपिंग उस फॉर्म में हो रही है. सही है. तो वहाँ फिजिकल जो डिसेबिलिटी आएगी उसकी नीड उनके अकॉर्डिंग्स बनेगी. इसी तरह स्ट्रोक के पेशेंट को ले लें, वहाँ पे हैबिलिटेशन नहीं है, वहाँ रिहैबिलिटेशन है. वहाँ रिहैबिलिटेशन क्यों है? एक मेच्योर एज में आके जब वो अपनी तमाम चीज़ें, जिस भी प्रोडक्टिविटी लेवल पे था उसका कुछ रोल होगा अपनी फैमिली में, तो उस रोल को आइडेंटिफाई करें. इसीलिए हम हिस्ट्री लेते हैं, इसीलिए फिर हम असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो ये जो रोल्स हैं उनको चेक करना और उनके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है. सही है. इसी तरह हम ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस का जो डोमेन है अगर हम उसको लेकर चलें तो उसमें वंस एबिलिटी के, किसी की भी एबिलिटी कि वो अपने डिज़ायर रिकॉल कर सके, अपनी चीज़ों को प्लान आउट कर सके और ऐड कर सके, जितने उसके जो टास्क हैं उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सके कि मुझे क्या करना है. बिलफर्ज एक मदर है, वो सुबह, उसका अगर रोल प्ले देखा जाए तो वो सुबह अगर उठेगी तो वो अपनी तमाम चीज़ों को प्लान आउट करेगी कि सुबह नाश्ता बनाने से लेकर, किचन से लेकर बच्चे को स्कूल जाने के टाइम तक किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, ये टास्क एनालिसिस वो इसलिए. फिर उसके अंदर पोर्शन कर लो कि किचन के अंदर उसने किस तरह टास्क है. ये एग्जाम्पल क्यों ली मैंने? मदर्स को आर्थराइटिस ज़्यादा होता है, तो आर्थराइटिस क्या है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं ना. तो उस डिसेबिलिटी के अंदर आप उसके रोल को देखते हुए चीज़ें बनाएंगे. ये हम सिर्फ एक सुपरफिशियल बात नहीं करेंगे कि आप ये सब काम छोड़ दें, आप सिर्फ रेस्ट करें. हम उसको इंडिपेंडेंसी या मैक्सिमम उसकी जो अडेप्टेबिलिटी है उसकी तरफ लेकर आएंगे. अब वो काम किस तरीके से कर सकती हैं हमने उसको वो सिखाना है, ऑल्टरनेटिव वेज देने, और फिर अपने आप को किस तरह से उसने मेंटली रिलैक्स रखना है. कोई काम गलत भी हो जाता है, कोई काम एक्सटेंडेड भी हो जाता है, उसको करने यानी उसको अपने आप को सेटल करने के लिए फिर आप डीप ब्रीदिंग और जो है वो इसी तरह मेडिटेशन, रिलैक्सिंग एक्टिविटी ये भी साथ में बताते हैं, प्लस आपने उसको फिजिकल एक्सरसाइज भी बताए. सो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, जो WHO है उसने इस चीज़ पर अनाउंस किया कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके लिए जो फंक्शनल डेवलपमेंट ज़रूरी है उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कैन प्ले बेस्ट रोल. तो यहाँ पे हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि विद इन दैट ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंसेस इन डोमेन के साथ अगर हम अपनी चीज़ों को असेस करेंगे तो हम फिज़िकल डिसेबल के लिए वर्क कर सकते हैं. अच्छा, फिज़िकल डिसेबिलिटी के लिए जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं टेलरिंग, तो पैटर्न वही है जो हम फॉलो कर रहे होते हैं कि इवैल्यूएशन होगी पहले, इवैल्यूएशन के बाद जो है आप उसकी यानी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन री एवेल्युएट करेंगे. अब ये जो एवेल्युएशन आप फर्स्ट असेसमेंट करते हैं तो फिजिकल फंक्शन की असेसमेंट यानी डिसेबिलिटी की असेसमेंट डिफरेंट वेज में
کچھ ایگزامپلس میں آپ کو دے دیتی ہوں. جیسے اگر آپ کہیں کہ ٹرامیٹک انجری ہے, اسپائنل کارڈ انجری ہے, تو اسپائنل کارڈ کی اے ایس آئی پوری جو ہے اس میں سینسری موٹر لاس ہے, تو اس کے لحاظ سے اس کی گائیڈڈ اسسمنٹ پیٹرن موجود ہیں. اگر آپ صرف ہینڈ اسسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں فائن موٹر گراس موٹر کے لحاظ سے کہ اسپیڈ آپ میجر کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس باکس اینڈ بلاک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ موجود ہے, 9 پیگ ہال کا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ موجود ہے. اسی طرح مطلب ہمارے پاس ہر جو ہے وہ بائیلیٹرل ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ منیسوٹا ہے یہ موجود ہے, تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ موجود ہیں. اب میرے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں کوئی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ افورڈ نہیں کر رہی, میں نہیں منگوا رہی, پھر بھی آکیپیشنل تھراپسٹ کو یہ کریٹو اسکل ٹرین کی جاتی ہے. آپ کی گریجویشن, ڈیورنگ گریجویشن اس چیز کو تھراپیوٹک انالیسس, ٹاسک انالیسس اور پھر ٹاسک اورینٹڈ اپروچ, یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ اسٹینڈرڈائز ٹول کے اوپر یا اکوپمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, سنگل پین پینسل سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو گھر کی جو بیسک چیزیں ہیں نا اس کو یوٹیلائز کرا سکتے ہیں. میں جو ہے وہ ہم اکثر بچوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بیڈس جو ہے نا وہ بیڈنگ کروائیں, تو مدر کہتی ہیں یار بیڈ کہاں ہے, اچھا اتوار بازار میں بڑے والے بیڈس ملتے ہیں, باقی بیڈس تو ملتا ہی نہیں کہیں. یار سمپل پائپ کی کٹنگ کر کے بھی تو آپ بیڈس بنا سکتے ہیں نا, ایسا کر سکتے ہیں. لاٹ آف ویز جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں, اور ہم گھر کی چیزوں کو یوز کرواتے ہیں تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ ہیپیلی ان چیزوں کو جو ہے وہ اچیو کر سکے اور اکوموڈیٹ کرے. اچھا میم, میرا ایک کوشچن ہے یہاں پہ, لائک obviously occupational therapist is targeting a lot and lot of areas. آپ نے ماشاءاللہ سے بتایا کہ اتنی تمام چیزیں ہیں جس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو obviously ہم ایک چیز کی بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فریم ورک. تو اگر آپ تھوڑا اس کو پلیز ڈسکس کریں کہ فریم ورک ایگزیکٹلی کیا چیز ہے, اینڈ ہمارے پاس کون کون سے فریم ورکس اویلیبل ہیں, اینڈ وائی وی اپلائی فریم ورکس. دیکھو, جو فریم ورک آف ریفرنسز ہم کرتے ہیں, ایک تو اپروچ کا فریم ورک ہے, ایک ڈومینس ہیں جو میں نے ایکسپلین کیے ہیں. ڈومینس کے اندر آپ کی جو ہے دونوں چیزیں آ رہی ہیں, مطلب جو آپ کا فزیکل جو ورک ہے اس میں, جیسے میں نے کہا کہ آپ کا آکوپیشنل رول کیا ہے, آکوپیشنل بیہیویئر کیا ہے, آپ صبح سے لے کر رات تک جتنے, یعنی جو سمپل سٹنگ, اسٹینڈنگ اور یہ والی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا, یہ بھی ایک ورک ہے, ایک آکوپیشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ. تو یہ ڈومینس ہیں, یعنی یہ ایریاز ہیں جن پہ ہم ورک کر رہے ہیں. بیسک اے ڈی ایل اسکل, بیسک ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. آئی اے ڈی ایل جو ہے اس کے اندر تھوڑا آپ باہر جانا, یعنی شاپنگ, اور یہ جو کس طرح سے آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے, ٹائم وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی اے ڈی ایل کے اندر آ جاتی ہیں. انسٹرومینٹل جو چیزیں ہوں گی. تو ایک ڈومین تو آپ کا یہ سیپریٹ ہو گیا. ایک آپ کے اپروچز آ گئی. اپروچز کے اندر آپ ہیومن ڈیولپمنٹل اپروچ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے کچھ اپروچز ایسی ہیں جیسے 4 اور 5 اپروچز جو بلو اسپیکٹرم میں بہت کلیئرلی انہوں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں, جو آپ ڈفرینٹ فزیکل ڈسیبلٹیز کے ساتھ یوز کرتے ہیں. نیورو ڈیولپمنٹل تھیوری ہے, این ڈی ٹی آپ یوز کر رہے ہیں, پی این ایف آپ یوز کر رہے ہیں, پروپریسپٹیو نیورو مسکولر فیسیلیٹیشن کی اپروچ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح روٹ تھیوری ہے, وہ بات تھیوری ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی فے ڈومین تھیوری ہے. تو یہ جو چیزیں, یہ جو 5 تھیوریز ہیں, اسی میں ہیومن ڈیولپمنٹل بھی ہے, ایس آئی تھیوری ہے سینسری انٹیگریشن کی. اسی طرح ایس ایم ایف ہے. ایس ایم ایف میں 4 تھیوریز جو ہیں, روٹ تھیوری, بات تھیوری, روٹ تھیوری اور این ڈی ٹی, سینسری انٹیگریشن اور پی این ایف. ان کو جب کمبائن کرتے ہیں, ان کے جو پیٹرن, جیسے این ڈی ٹی میں انہیبیشن اور فیسیلیٹیشن کو کہا گیا ہے, روٹ کے اندر بھی سینسری کو لیتے ہوئے پھر جو ہے وہ موٹر آسپیکٹ پہ ورک کرنے کو کہا ہے. اور اسی طرح جو سینسری انٹیگریشن ہے وہ پیورلی جو سینسز ہیں ان کا جو نیورل کنیکشن ہے اس کو لے کر اس پہ ورک کیا گیا ہے. پی این ایف ہے, اس میں آپ کے جوائنٹ کی پوزیشن کے ساتھ, یعنی D1 D2 کس طرح سے وہ ڈفرینٹ موڈس پہ جو ہے وہ ورک کرے گا, تو ان پوزیشنس کو لے کر ورک کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کور کرتی ہیں سینسری موٹر فیسیلیٹیشن کو. تو سینسری موٹر ایکسپیرینسز جو ہے وہ تمام ڈسیبلٹی, فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہمیں پازیٹیو رزلٹ دیتے ہیں, اور یہ اپروچ زیادہ یوز ہوتی ہے. آئی تھنک آئی کلیئر دس. جی جی میم, بالکل, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا میم, اب ذرا ہم تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو اب فزیکل ڈسفنکشن میں
इस फिजिकल कोई भी फिजिकल डिसफंक्शन फॉर एग्जांपल, तो इसमें अब ओटी की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होंगी और वो बाकी रिहैबिलिटेशन टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा और फिर उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो पहले मैं थोड़ा सा असेसमेंट फिर बता दूं कि आप, मैं डिटेल में नहीं जा रही जी मैम, असेसमेंट बिल्कुल सर। के। असेसमेंट के अंदर आपको जो है वो जनरली जो देखना होगा पेशेंट, पहले तो आप हिस्ट्री लेते हैं, उसका सोशल जी बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या चीज़ उसको फैसिलिटेट हुई है, क्या नहीं हुई है। बिल्कुल। उसके बाद उसके आप अगर फिजिकल एस्पेक्ट पे ऐसे करने जा रहे हैं तो उसके टोन, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हर हाल में आपने देखनी है, तभी आप आगे की तरफ चल सकते हैं, ठीक है ना। और जब ठीक। आप ये तीनों चीज़ें असेस कर लेते हैं डिफरेंट अप्रोच टूल्स के थ्रू या फिर जो आपकी अपनी मैनुअल असेसमेंट है उसके थ्रू, वो चीज़ें, और फिर जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ओरिएंटेशन और मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो होता है, ताकि अलर्टनेस तो पता चले। ऐसा नहीं है पेशेंट अलर्ट नहीं है और आप ये तमाम चीज़ें उसकी चेक करना चाह रहे हैं तो वो पैसिवली चेक होंगी, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाए। नाउ अब इस ट्रीटमेंट पे हम आते हैं। जनरल ट्रीटमेंट मेथड बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीबीए को लेकर बता दूं, स्ट्रोक का पेशेंट है जो जनरल हमारे पास पॉपुलेशन होती है, उसमें आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर 3+ पे मसल स्ट्रेंथ ग्रेड शो कर रहा है वो, और उसकी जो है रेंजेस आप वर्क करते हैं, तो अगर आप उसको पहले उसका जो क्राइटेरिया है यानी उसकी जो एबिलिटी मौजूद है, पहले उसको असेस करें और फिर जनरली उस यानी उस एबिलिटी से मूव, जैसे उसकी ग्रेस्प, सिलेंड्रिकल ग्रेस्प उसकी मौजूद है, राइट। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल ग्रेस्प मौजूद है, तो मैं और उस पे स्क्वायर ग्रेस्प पे अभी वो नहीं आ पा रहा है या उसको ग्रेस्प नहीं कर रहा, तो आई विल नॉट पुश देम टू ग्रैब स्क्वायर कि जी इसको करना शुरू करें, और नहीं, आप सिलेंड्रिकल ग्रेस्प उसकी दें। इससे क्या होगा, उसको इनर ग्रेटिफिकेशन होगी, उसको ये चीज़ आएगी कि हाँ, और उसके अंदर उस ग्रेस्प साइज को चेंज करें। जब ग्रेस्प साइज को चेंज करेंगे तो जो पामर उसका जो रेंज है वो चेंज होना शुरू होगा, एंड देन उसको आप लेकर आएँ उस साइड पे, रियलाइज करवाएं कि आपने ये वाली चीज़ किस तरह से उसके फंक्शन उस पे आने हैं। फिर डिफरेंट आप जो है वो एनडीटी की जो टेक्निक है जिसमें इनिबिशन और फैसिलिटेशन की बात है, तो उसका जो साइनर्जी पैटर्न है उसको ब्रेक करना है। साइनर्जी पैटर्न ब्रेक का मतलब ये कि अगर फ्लेक्सर साइनर्जी उसकी स्ट्रॉन्ग है तो आपने उसको इनहिबिट करना है और आपने फैसिलिटेट ऑपोजिट साइनर्जीज को करना है, क्योंकि साइनर्जीज पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा अगर आप उनके ऊपर वर्क करेंगे तो आपकी जो एक्टिविटी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सकती है। और इसके अलावा ये जो डिफरेंट पैटर्न्स हम दे रहे होते हैं, मतलब एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट है, एक्टिव मूवमेंट है, एक्टिव असिस्टेड है, और अगर वो भी नहीं कर सके तो फिर आप पैसिव मूवमेंट देते हैं। इन तीनों में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी मतलब फोकस आप करें कि उसका पोस्चर क्या है। पोस्चर अलाइनमेंट जो है वो पेशेंट की बहुत ज़रूरी है। अगर वो ग्रेड 3 पे है तो आप सिटिंग पोजीशन में लें, अगर वो ग्रेड 3 से लेस है 2 पे है तो इट्स बेटर कि आप उसको लाइन पोजीशन में करें, ठीक है। और मैं अकेली रह गई, नाजिश चली गई हूँ। अच्छा, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। अच्छा, मैं अपनी ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू कर लेती हूँ। ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया कि आप उसके पोस्चर अलाइनमेंट पे बहुत करेंगे, फिर आप उसकी पोजीशनिंग ज़रूर देखेंगे, जैसे सबलक्सेशन कॉमन कॉज है स्ट्रोक के अंदर, ठीक है। तो आप सबलक्सेशन के लिए उसको स्लिंग्स और इस तरह की यानी 8 पोजीशन में जो है वो स्लिंग ले रहे हैं, अगर वो बाहर से नहीं परचेज करता है। और फिर आप जो है वो, और नाजिश वापस आ गई। अच्छा, और वो नहीं परचेज कर सकते तो आप उसको 8 की पोजीशन में जो है वो स्लिंग बनाने का तरीका बता देते हैं, हैंड को किस पोजीशन में रखना है इसको बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, हमारे IPMR SMF जैसे का है, सेंसरी मोटर फैसिलिटेशन में इस पे बहुत ज़्यादा स्टक रहती हूँ। कोई भी फिजिकल डिसफंक्शन का पेशेंट हो, ये अप्रोच बेस्ट है क्योंकि इसमें सब कुछ है, यानी आप सेंसरी स्टिमुलेशन भी दे रहे हैं और मोटर
ایکسپیرینسز وہ لرن کر رہا ہے. اور وہاں ہم نے جو ہے کیونکہ میں اسپورٹس سے ریلیٹڈ اسپورٹس میں نے لیا ہی اس لیے تھا کہ میں اس کو مکس کر سکوں. پلے تھراپی جو ہم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پلے جو امپورٹنٹ ہے, تو پلے کے لحاظ سے تو ہم نے یہاں پہ اسپورٹس, ہم نے ریسرچ بھی کی ہے اس پہ, اور ہم ویسے بھی یوز کرتے ہیں. ہم اسپورٹس اورینٹیڈ چیزیں کرواتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اور اس اسپورٹس اورینٹیڈ چیزوں میں کیا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا اوٹی 2 چیزوں میں ڈیوائڈ ہے, پرپسفل اور تھراپیوٹک ایکٹیویٹی. تو ہم پرپسفل ایکٹیویٹی سے تھراپیوٹک گول جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں. تو وہ بیسٹ ٹریٹمنٹ پیٹرن ہے آپ کے لیے کہ آپ کس طرح سے اس کو, بس اس میں خیال کیا رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی کا پیشنٹ ہے تو اس کو ایک ایکٹیویٹی کرواتے ہوئے اس کا ویٹ کیسا ہونا چاہیے, اور ایک جو ہے وہ آپ کے پاس اسٹروک کا پیشنٹ ہے اس کو کرواتے ہوئے اس کا ویٹ کس طرح کا ہونا چاہیے. جو تو وہ اکوپمنٹ ویٹ بہت میٹر کرتا ہے. پارکنسنس کے لیے آپ جو اڈیپٹیو بیڈمنٹن جیسے ہم یوز کرتے ہیں اس کا ویٹ بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تاکہ جو اس کا ٹریمر پیٹرن ہے وہ, لیکن اگر آرتھرائٹس کو یوز کرانا ہے تو اس کی گریس بڑھائیں گے. یعنی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اڈیپٹیبلٹی, آپ انوائرمنٹل اڈیپٹیبلٹی دے رہے ہیں, اور اس کا بہت اچھا رسپانس آتا ہے. یعنی پیشنٹ جو ہے وہ بعض دفعہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ان چیزوں سے آپ ہمیں کام کروا رہے ہیں, تو پیشنٹ کو چاہیے کہ آپ 15 days کا کام ٹاسک بنائیں اور اس سے شارٹ ٹرم گول سے پھر لانگ ٹرم گولس کی طرف جائیں, تاکہ پیشنٹ کو بھی لگے کہ آپ اس کے لیے سوچ رہے ہیں, اس کے لیے نیو اسٹریٹجیز لا رہے ہیں. اور کوئی کوشچن؟ بالکل میم, بالکل. دیر آر سو مینی کوشچنس. اچھا میم, یہ تو آبویسلی دیکھیں جو انہیرنٹ گول ہوتا ہے اور جو ہم یہ دوسری طرح کی ایکٹیویٹیز یوز کرتے ہیں اس میں آبویسلی ہم پیشنٹ کو سائیکولوجیکلی اور سوشلی بھی انوالو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے وہ چیز, وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت پرپزفل ہو جاتی ہے نا, وہ انٹرسٹ لیتا ہے اور ہمارا تھراپیوٹک گول بھی اچیو ہو رہا ہوتا ہے. سو اب تو میم روبوٹکس بھی آ گیا ہے اور لوگوں نے کمپیوٹرائزڈ جو ہے نا یہ ساری Virtual بھی آ ایکٹیویٹیز بھی اسٹارٹ کر دی ہیں اس کے سامنے. تو اگر آپ اس کے بارے میں نیو ٹیکنالوجی جو ابھی ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں. دیکھو ورچوئل اور یہ جو روبوٹک ہے یہ دونوں بہت زیادہ ان ہے, مگر یہ گلوبلی ان جی ہے سوائے پاکستان کے. پاکستان میں ابھی اس نے اسٹارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستانیوں نے اس کو مختلف طریقوں سے اسٹارٹ کیا ہے. مطلب ہم نے اس کو ڈفرینٹ چیزوں میں, تاکہ آئیڈیلی ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں, اور ہم اور ایک یہ کہ ایک نیو اسٹریٹجی ہے چلے ہم اس سے کریں. میرا تھوڑا کانسیپٹ ہے نازش ڈفرینٹ ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ آپ جی ہر نیو اسٹینڈرڈ ٹول یوز کریں گے تو آپ سب کچھ کر لیں گے, یا نیو اسٹریٹجی یوز بالکل. کریں گے تو آپ چیزیں کر لیں گے. ہمیشہ اولڈ اینڈ نیو کو مکس کر جی کے چلنا چاہیے. اگر میرے پاس ورچوئل نہیں ہے, کیونکہ ورچوئل بہت آئیڈیل ہے, آپ اس کو کروا سکتے ہیں, آپ نے گیم پلے کیا اور پیشنٹ اس کو فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. نرسری کلاس کے بچوں میں جس طرح سے ایکسپیرینس کیا جاتا ہے نا, وہ اس کو فالو کرتے جی ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں, اور وہ اس چیز کو کمانڈ کرتے ہیں. پھر کچھ اس طرح کے پیٹرنز ہیں جس میں لائک جو ہے وہ کرنٹلی وہ اس کے ساتھ پلے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ویڈیو گیمس ہیں, اور اس میں پیشنٹ جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے. اس میں پیشنٹ ایگزاسٹ بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس نے وہاں سے تھرو کیا ان ویڈیو یا وہ گیم ورچوئل کے اندر, اور وہ پیشنٹ جو ہے اس کو رسپانس کر رہا ہے. باکسنگ ہے تو پیشنٹ فیل لائک دیٹ, وہ اس چیز کو فیل کرتا ہے اور وہ ایگزاسٹ ہوتا ہے. تو وائی ناٹ وی یوز اوور ایکسرسائز اینڈ اڈیپٹیو اسپورٹس اپروچ. اسی لیے میں نے یہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس میں رکھی ہیں, اور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ہمارے یہاں جو ہے جیسے میم فرزانہ ADL کے اندر پورا گروپ سیشن اسپورٹس کا رکھتی ہیں, اور اس کے اندر ان کو اڈیپٹیو اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں. ADL ٹیم پوری یوز کر رہی ہے. ہم اپنے جتنے ایریاز ہیں اس میں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اس میں نہیں رہتے کہ ہم ورچوئل یوز نہیں کروا پا رہے, رائٹ. ہم ورچوئل جی کو ایک بالکل نیو وے بالکل میں رائٹ. یوز کر رہے ہیں. ورچوئل کی بہت امپورٹینس ہے, اور آئی تھنک ضیاءالدین میں جو ہے وہ ورچوئل پہ ورک اسٹارٹ ہوا ہے. کچھ انہوں نے گریٹ. ویڈیو اور اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ اسٹارٹ کی ہیں. اٹس گڈ کہ جہاں پہ موجود ہے وہ بالکل اسٹارٹ کریں. اور پاکستان میں بھی شاید اگر نام غلط نہیں ہے, ونڈر ٹری ہے یا ورلڈ ٹری ہے, وہ ایک لانچ ہوئے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کنیکٹ ہوں اور وہ اس طرح کی جو ہے اسپیسیفک گیمز ہمیں دیں. تو بات ساری یہ ہے کہ پیشنٹ کا ٹرسٹ آپ پہ کتنا ہے, وہ آپ پہ کتنا فوکس کرتا ہے, صحیح ہے, اور وہ آپ کو کتنا آپ کی کمانڈ بالکل فالو کرتا ہے. تو آپ نے ونس پیشنٹ کو بالکل. اس طرح کا ٹرسٹ پیشنٹ دیا کمپلائنس از ویری تو آپ کو فالو امپورٹنٹ. کرا تو he or she will follow you.
میم اڈیپٹیو اکوپمنٹس ایک تو کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ بتا دیں, اور اوٹیز کون کون سے اڈیپٹیو, بہت سے اور کون سے بہت کامن اڈیپٹیو اکوپمنٹس ہیں جو ابھی ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, اور اوٹیز آبویسلی وہ ڈیزائن بھی کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اڈیپٹیبلٹی سے آ جاتی ہوں. اڈیپٹیشن کیا ہے؟ اڈیپٹیشن جو چیز جو بھی کام میں کر رہی ہوں وہاں پر مجھے کسی بھی چیز جی کی میم, یعنی کی ضرورت پڑی وہ اڈیپٹیشن ہے. اب میں نے جو آرتھرائٹس کی اگزامپل دی تھی, تو آرتھرائٹس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے, جیسے رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, تو اس کی جو فنگرز ہیں وہ فلیکجن میں نہیں جا سکتی, بہت پینفل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مارننگ اسٹفنس ہوتی ہے. اور اب وہ ہاؤس ہولڈ یعنی وائف ہے اور اسے ہاؤس ہولڈ وومین ہے, تو اسے کام کرنے ہیں ڈفرینٹ. اب یہاں پہ آپ اڈیپٹیشن کس طرح کی اس کو دے سکتے ہیں؟ ہر چیز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جو ہے اس کی گریسپ انکریز کر کے اسی کو اڈیپٹیشن کہیں, نہیں, آپ نے کوئی چیز ایڈ کی تو اڈیپٹیشن ہے. جیسے جو اسپینسر آپ جو بھی وہ پاٹ یوز کر رہی ہے, تو اس میں پنسر آپ جو ہے نا گریسپ چینج کروا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اس رانگ گریسپ کے ساتھ آپ ورک کریں, رادر دین کہ وہ جو ہے وہ اسمال باٹلز یا اس کو اس طرح سے اوپن کرنا چاہیں. تو جیسے کارپل ٹنل سنڈروم ہے, اس کے اندر جو ایک موومنٹ ہے اس ریپیٹیٹیو موومنٹ کو آپ کم کروا دیتے ہیں. جو ارگونومی ہے اس پہ ہم ورک کرتے ہیں, اور ورک اسپیس جو ہے جیسے ماؤس کو آپ یوز کریں کنٹینیوسلی, تو وہاں پہ آپ اڈیپٹیشن کر دیتے ہیں, اور جو ماؤس کی پوزیشن ہے وہ چینج کر دیتے ہیں, جو پرسن ہے اس کی سٹنگ پوزیشن چینج کر دیتے ہیں. ماؤس کے لیے جو مسلسل آپ کی جب آپ ماؤس یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو النر سائڈ ہے وہ کنٹینیوسلی اسٹک ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ یہ ٹیز کرتے کرتے سی ٹی ایس پہ لے کے جاتا ہے. تو آپ اس کو ریلیز کرنے کے لیے پہلے ماؤس کی پوزیشن اور ہینڈ فریم اس طرح بناتے ہیں. اسی طرح ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی کا اگر پیشنٹ آپ لے لیں اور وہ فیڈنگ میں اس کو پرابلم ہے, ویسے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ویسٹ لیول پہ آپ کا جو ہے وہ ٹیبل ہونا چاہیے جہاں سے ایٹنگ آپ کو ایزی ہو. بٹ فار ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی جب اس کا لیول بہت ہائی یعنی اس طرح کا ہو گیا کہ صرف فلیکری ہے یا صرف رسٹ موومنٹ ایلبو پہ موومنٹ ہے, تو آپ اس کے ایکزیلا لیول پہ کر دیتے ہیں, اور اس ایکزیلا لیول سے اس کو فیڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کو سینس آف اچیومنٹ ہو, ڈپینڈنسی کم ہو اس کی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو پاکستان میں اللہ کا شکر ہے, مطلب ہم کراچی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تمام طرح یعنی ایک لپسٹک سے لے کر نیل کٹر ہر چیز اڈیپٹیبلٹی کے ساتھ موجود ہے. اور ماشاء اللہ سے جو پوری ٹیم ہے وہ اس کو بڑی اسپیڈی جو ہے, اور اسٹوڈنٹس بھی ہمارے بہت زیادہ کریٹو ہیں, اور ماشاء اللہ سے ساری آکوپیشنل تھراپسٹ پڑھنے کے بعد کریٹیوٹی ان کے اندر سے نکل کے آتی رہتی ہے, انوویٹو ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مطلب ہر چیز موجود ہے اور کسٹم میڈ ہے, پیشنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. تو میم دیکھیں نا, اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا پیشنٹ, ایون این او ٹی کین اڈیپٹ لپسٹک اینڈ یو نو میک اپ برشز فار یو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. Hello? اور ہمارے جو وزٹرز آتے ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر. تو آکوپیشنل تھراپسٹ تو ہر جگہ آپ کی زندگی کے تمام کاموں میں آکوپیشنل تھراپی کوڈ بی ہیلپ فل. ایگزیکٹلی. اور یہ میں بتاؤں یہ اڈیپٹیبلٹی سب کے دماغ میں ہوتی ہے. آکوپیشنل تھراپسٹ صرف ان کو ایگزیکٹ وے دکھا رہے ہوتے ہیں, ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں پراپر, کیونکہ جو باقی بنا رہے ہوتے ہیں وہ اٹس اونلی آرٹ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں اچھا یہ والی چیز ایسے ایسے چلو میں ایسے کر لوں, بٹ وی ورک آن سائنٹیفک بیسس. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے کس چیز کو, کس مسلس کو اس سے فرق پڑے گا, تو ہم اس رینج پہ رکھ کر کام کریں اور اس کی اڈیپٹیبلٹی جو ہے اس کو یوزیج بتائیں. تو یہ ڈفرینس آ جاتا ہے ہم میں. اچھا میم, آکوپیشنل تھراپسٹ ہوم ماڈیفیکیشن میں ان کا کتنا رول ہے؟ ہوم ماڈیفیکیشن کے لیے کیا کیا کام ہو رہا ہے, اور کیا کیا کس طرح سے ہیلپ کی جا سکتی ہے کسی بھی پیشنٹ کی, اگر وہ کسی کرونک ڈیزیز سے ہے یا کرونکلی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اور پھر گھر میں اکیلا ہے, تو پھر کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ ہوم اڈیپٹیشنس کی جا سکتی ہیں اور کتنا ہیلپ فل ہے اب یہ؟ دیکھو بیٹا, ہوم ماڈیفیکیشن جو ہے وہ ہمارا, جیسے ہم اے ڈی ایل ٹریننگ کر رہے ہیں, تو جب اے ڈی ایل ٹریننگ ہم نے کر دی تو اب اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے نا. ہمارے پاس تو آفیسز میں سب کچھ بنا ہوا ہے,
ڈپارٹمنٹ میں سب چیزیں ماڈل موجود ہیں اور ہم نے اس کو ٹرین کروا دیا اس کو. اب ہمیں وہ ماڈیفکیشن چاہیے اس کے گھر تک, ٹھیک ہے. اچھا ابراڈ میں اٹس ویری وارس منی, وہاں پہ تو ایک ان کا پورا ایریا یعنی ایک آکوپیشنل تھراپسٹ اس چیز کے لیے وقف ہے, وہ ان کے کمیونٹی میں جاتا ہے, وزٹ کرتا ہے اور اس کے لحاظ سے وہ وہاں پہ چیزیں اڈاپٹ کروا دیتا ہے اور اٹس ویری ایزی فار دیم. ہمارے یہاں ذرا سے مسائل ہیں. تو اس میں آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہے, ہمارے پاس بھی برین تو وہی موجود ہے, بنا تو ہم بھی لیتے ہیں, بٹ اس کو امپلیمنٹ کروانا, فائنینس, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. بٹ میں اگین کہوں گی کہ ہمارے یہاں ہمارے پاس بلکہ فورتھ ایئر کے تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو لے کے میڈم کمیونٹی میں بھی جاتی ہیں. وہاں کمیونٹی میں یعنی 15 days پہ یا 1 month کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, یعنی ایک پیشنٹ سے کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں فائنینشلی اور یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں, تو ڈاؤ کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اویلیبلٹی دی گئی ہے. ہم جاتے ہیں کمیونٹی کے اندر اور انہوں نے کافی 2-3 جو ہے ابھی تک, بلکہ ریسنٹ بھی ابھی ہاسپٹل میں پہلے پیشنٹ کو جو ہے وہ سیٹل کیا. پیشنٹ کی ہاسپٹل کے اندر اس کی جو ہے جو اس کی اڈیپٹیبلٹی کروانی تھی, سینسری, موٹر اور جو ایڈیل ریلیونٹ, وہ ساری چیزیں اس کو کروائیں. اور جب وہ گھر میں شفٹ ہونے جا رہا تھا پیشنٹ, تو اس کو گھر میں بھی وہ تمام اڈیپٹیبلٹی دی گئی. کیسی اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے یہ بھی ایکسپلین کر دوں. جیسے جو ڈور سائز ہے, اب وہ ویل چیئر باؤنڈ اگر ہے تو اس کا ڈور کا سائز کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. 5 feet جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کا جو ہے وائڈ ہو, یا اگر اس کو اور زیادہ نیڈ ہے تو وہ تاکہ وہ ایزیلی جو ہے آپ گزرے. ریمپ ہونا چاہیے, گریب ریل ہے. اسی طرح جو ہے اگر اس کا جو واش روم ہے وہ سلپری نہ ہو, اس کے لیے جو ہے وہ آپ رگ کیسا یوز کر سکتے ہیں. ہر ایک جو ہے وہ میٹ یوز نہیں کر سکتا, یعنی میٹنگ نہیں کروا سکتا اپنے گھر میں, فائنینشیل ایشوز ہیں یا جس طرح کے بھی. تو پھر آپ اس کا الٹرنیٹیو کیا دے سکتے ہیں, آپ کون سے میٹ ان کو بتا سکتے ہیں. اگر وہ پراپر جو ہے وہ باتھنگ چیئر نہیں لے سکتا, تو جو کامن چیئر ہے اس کے اندر کس طرح کی اڈیپٹیبلٹی آپ بتا سکتے ہیں. چیئر کے نیچے آپ جو ہے وہ گرپر لگا دیں تاکہ چیئر موو نہ کرے, سلپ نہ ہو جب پانی ہو. اور پھر اڈیپٹیو جو جیسے باتھنگ برش ہے وہ کس طرح سے وہ وہاں پہ بیٹھ کے یوز کر سکتا ہے. اسی طرح جو کچن ہے اس کی پوری ماڈیفکیشن اس طرح کی ہو. اب ایک سمجھیں آپ ایک چھوٹا سا گھر ہے, اس میں ایک 1 room یا 2 rooms کا ہے, اس کے اندر جو ویل چیئر اگر اس کو موو کرنی ہے تو اس کو بہت پرابلم آ رہی ہے اور ہم اس کا گھر نہیں چینج کرا سکتے. تو ایٹ لیسٹ ہم اس کی جو کلٹرنگ ہے, جو چیزیں ہیں, وہ کس طرح آپ سائڈ پہ کروا سکتے ہیں. 8 کا فارم میں یا L فارم میں ایک پیسج بنوا سکتے ہیں جہاں سے وہ باقی چیزیں سائڈ پہ ہیں اور وہ اپنا ویل چیئر ایزیلی جو ہے وہ کر سکے. کون سی چیز وال پہ شفٹ کروا, یعنی اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ریمپ جو ہے وہ کس طرح سے دے سکتے ہیں. زیادہ تر کراچی کے لحاظ سے میں بات کروں تو یہاں پہ فلیٹس زیادہ ہیں اور پیشنٹ اس طرح کے آتے ہیں کہ ان کو اوپر اسٹیئرس پہ جانا ہے. تو ماڈرن ورلڈ میں تو اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے لفٹس بنا دیے ہیں جو کہ روم کے اندر سے جا رہے ہیں. ہم وہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے, رائٹ. ایون ہم تو اسٹیئرس کی کمپوزیشن ہی نہیں چینج کروا سکتے. تو ہم پیشنٹ کو پھر اس پہ کھڑے ہونے کی اور جو واک کرتا ہے پیشنٹ کہ کس طرح سے 2 steps اکٹھے رکھ کے اوپر چلنا ہے, 1 step پہ ویٹ کر کے پھر آگے کیسے چلنا ہے, کون سی چیز آپ نے ہولڈ کر کے کون سا فٹ پہلے لینا. مطلب یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کرواتے ہیں تاکہ اس کو ایزی ہو کہ وہ لرن کرے, وہ اپنی لائف کو برڈن نہ سمجھے, اس کے لیے ایزی ہو کہ وہ موو کر سکے. اچھا میم, ایک چیز ہمارا جو ہے نا کلچرل بیک گراؤنڈ بہت امپورٹینس رکھتا ہے اس چیز میں, بیکاز آئی فیل کہ جب آپ اسپیشلی وین یو آر ٹاکنگ ٹو این ایلڈرلی پیشنٹ, ہم ہمیشہ انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ وی وانٹ آور پیشنٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ ان ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ. سو جب فار ایگزامپل آپ بہت ایجڈ پیشنٹ کے پاس بھی جاتے ہیں تو فیملی کہتی ہے کہ یہ کیوں کریں گے یہ کام, مطلب وی آر ہیئر, we'll do this for him, اور یہ کیوں کریں گے, مطلب ہم کس لیے ہیں. اب تو so ہمارا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس چیز کو افیکٹ کرتا ہے. بڑی بہن اور بڑا بھائی جو ہے اگر اس کو خدا نہ خواستہ اسٹروک ہو جائے, اس کے فیملی کو سمجھانا ایک مسئلہ, یعنی وہ تو گلاس ہی نہیں اٹھاتا. اچھا ہسبینڈ کو ہو جائے تو انہوں نے خود سے کیوں کھانا ہے, میں نے یہ کام کرنے. ایگزیکٹلی, یہ تو میری ریسپانسبلٹی ہے نا. بالکل اسٹارٹ میں اس کے ہسبینڈ کو بالکل یہ لگے گا کہ یہ تو بھائی میرا کام اس کو کرنا چاہیے, بٹ جیسے جیسے ٹائم پاس ہوگا تو اس کو لگے گا کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو چکا ہے اور جو کام کر رہا ہے وہ بھی منہ بنائے گا نا. تو اس چیز سے پہلے اویئر کروا دیں اور کام شروع کریں. اور اللہ کا شکر ہے میں حال ہے ویسے اب میڈیا جو ہے وہ اس طرح کا اویئرنیس دینا شروع ہوا ہے.
تو بہت ایٹ لیسٹ جو ہمارا سٹی ایریا ہے اس میں کافی, اس میں بھی کچھ علاقے تو ابھی بھی ایسے ہیں, بٹ کافی علاقوں میں ایسا ہے کہ ہاں ان کو اویئرنیس آ گئی ہے کہ اصل چیز انڈیپینڈنسی ہے, کہ آپ جو خود کام کریں گے وہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ گریٹیفیکیشن دے گا رادر دین کوئی اور آپ کا کام کر کے دے. Exactly. اور اسی سے Once آپ I remember ایک patient تھی, تو when I was a student I went to Akhan University Hospital, تو basically ان کو stroke ہوا تھا, اور پھر she was sitting on a wheelchair, تو ان کی she was okay, hand function تو ان کا بالکل ٹھیک تھا, ان کے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی. I still remember she called her daughter کہ یہ ذرا مکھی اڑا دو, and I was like کہ یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں نا. تو شروع سے آپ, جو ہم ایکیوٹ کیئر کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم کرونک کیئر کی, اور پھر ہم ہوم اڈیپٹیشن, ہم پیشنٹ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے. وی وانٹ کہ اس کی جتنی ایبلٹی ہے وہ اس میں جتنا میکسیمم انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے وہ اتنا ہو جائے. بٹ آبویسلی آکوپیشنل تھراپسٹ کو ہمیشہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ کے اوپر کام کریں. سو یہ ہمارا کلچر جو ہے نا وہ کچھ چیزوں میں, اور آبویسلی آپ اڈیپٹ. جی جی میم. کاؤنسلنگ جو ہے وہ اگر آپ پیشنٹ کو اسٹارٹ کرنے, مطلب پیشنٹ کو ہسٹری لینے کے بعد ہی اس, جب وہ ہسٹری دے گا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈومیننٹ ہے گھر میں, اس نے سب پہ ڈیپینڈنٹ ہونا ہے, یا اس نے جو ہے وہ ریسیسو فیز پہ جانا ہے, یعنی ڈپریشن میں چلا جانا ہے کہ یار میں نے تو سب کا کام کرنا تھا اور اب میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ دونوں فیز آپ کو وہیں پتہ چل جاتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم اگر آپ او ٹی کا بڑا رول آ جاتا ہے کہ آپ صرف اس پیشنٹ کی کاؤنسلنگ نہ کریں, آپ اسی طرح سے فیملی ایجوکیشن پر بھی کام کریں, بیکاز وہ فیملی ایجوکیشن کے بارے میں میم اگر آپ ہمیں تھوڑا سا گائڈ کریں پلیز, فیملی کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا. جی, فیملی کو کس ایجوکیٹ کرنا. جی دیکھو ویسے تو وہ کہتے ہیں لال باغ دکھانے, اگر آپ پازیٹیو باتیں کریں گے, بہت زیادہ پازیٹیو کر دیں گے تو بھی فیملی نہیں مانے گی. دیکھو فیملی کو ہمیشہ اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے کہ ان کو اس پوائنٹس پہ لے کر آئیں کہ اس کے اندر بالکل کلیئر پکچر دے دینی چاہیے کہ اس کے اندر جیسے اسٹروک ہوا ہے, یہ چیز اتنے عرصے ریکور ہو سکتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ یہ ورک کریں گے. اور آئی ول چیک پیشنٹ کے ساتھ, جتنا آپ چیک رکھتے ہیں نا, آپ بار بار جو ہے اس کو چیک بیلنس رکھتے ہیں, تو پیشنٹ کے فیملی اور پیشنٹ دونوں بڑے الرٹ رہتے ہیں. آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ دے کے گھر بھیج دیا, اور آپ ڈیلی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور گھر بھیج دے رہے ہیں, مگر آپ اس سے پوچھ نہیں رہے کہ یہ گھر پہ کیسا تھا, یا پیشنٹ کے اٹینڈنٹ سے نہیں سن رہے کہ اس نے کیا یا نہیں کیا. تو یہ آپ میں اور اس میں ڈسٹینس لے آتا ہے. جو سب سے اچھا کمبینیشن بنتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے جب ہم پیشنٹ کو لیتے ہیں تو آپ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو بھی اتنا ہی سنیں, آپ اس کو بھی اس چیز کی اویئرنیس دیں. میں یہ کام, یہ ہوم پلان دے رہا ہوں, اب تک جو چیزیں ہو گئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک لسٹ آ جاتی ہے نا, یہ تو یہ کرتے ہی نہیں, کرتے نہیں ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اس پہ لمیٹڈ کر دیں کہ جو جہاں تک نہیں کیا, اب مجھے امید ہے کہ یہ کام یہ کرے گا. اور میں نے جیسے اسٹارٹ میں کہا فیمیلیئر ورک سے ہمیشہ اسٹارٹ کروائیں. فیمیلیئر ورک سے اسٹارٹ کروائیں گے تو پیشنٹ جو ہے وہ پازیٹیو رہے گا, وہ کچھ کر کے دکھائے گا, اور جو کیئر گیور ہے وہ اس چیز, اور کیئر گیور کو وہ فیمیلیئر ورک سے اسٹارٹ کرنا اور نیکسٹ سے لنک کرنا, اس تک جو ہے نا ان کے ساتھ ان کو, ان کے لیے سپورٹیو رہیں. تو جتنا آپ یہ لنک بنائیں گے نا, تو کیئر گیور ہمیشہ پازیٹیو ہو کر آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو رسپانس دے گا. تو میں ہمیشہ چھوٹے یعنی شارٹ گولز رکھوں. اور اچھا اوکے میم, اگر ایک پیشنٹ ہے فار ایگزامپل, اب ماشاء اللہ ریہیبلیٹیٹ ہو گیا ہے, with some of adaptation he is able to do his basic activities of daily living. Now he is the only earning member of his family. Up he has to go back to his job, for example computer operator کی جاب کر رہا ہے, تو او ٹی کا رول کیا یہاں تک ختم ہو جاتا ہے, یا اس کے ورک رسپانسبلٹیز میں بھی, اور اس کو آگے جا کے اس کی آفس اڈیپٹیشن, ورک کنڈیشننگ اینڈ ورک ہارڈننگ, اس سب پہ بھی کیا او ٹی کا کوئی رول ہوگا آگے مزید فنکشنل لائف میں آنے کے بعد؟ دیکھو ہمارے پاس ووکیشنل تھراپسٹ کا کانسیپٹ نام ہے, کانسیپٹ ہے, بٹ ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی تو آکوپیشن تھراپسٹ کو ووکیشنل تھراپسٹ بنا دیا جاتا ہے. ہم سیم نہیں ہے بالکل اسی طرح جیسے فزیو تھراپسٹ, او ٹی, اچھا وہی دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, نہیں, وہ رینجز پہ کام کر رہے ہیں, ہم رینجز پہ کیے ہوئے کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں, فنکشنل کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح جیسے آپ کا کمپیوٹر آپریٹر ہے, تو آپ جو اس کی ارگونومی, جو اس کی پوزیشننگ پہ آپ کام کر رہے ہیں نا, تو آپ اس کی آفس کے اندر اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں,
ٹھیک ہے. اس کی جیسے جب ایک لمبے عرصے بعد وہ کام سے واپس آئے گا تو آپ اس کے لیے اس کو ریفر بھی کر سکتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس, یا پھر اس کا پلان ایک دفعہ لے کے پھر آپ اس کے ساتھ فالو اپ کر سکتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے کام پہ واپس جا کے اپنے انزائٹی اور مینٹل لیول کو کنٹرول کر کے بیٹھے. فزیکل کے لیے آپ نے اس کی پوری وہ سیٹ اپ کر دیا. آگے اب وہ جو ووکیشنل ٹرینر ہوتے ہیں بیسیکلی وہ اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام کی طرف کیسے واپس جائے. بٹ ہمارے پاس یہاں پہ ووکیشنل ٹرینر نہیں ہے, تو ہم جو ہے بینگ این آکوپیشن تھراپسٹ پوری ایفرٹ یہ کرتے ہیں کہ اس کے کام سے, جیسے آپ ڈریسنگ کے لیے اس کی ریلیونٹ کمپوننٹس کو پورا کرتے ہو نا, تو اسی طرح اگر کمپیوٹر آپریٹر ہے تو جس پوزیشن میں اس کو ہونا ہے اس پوزیشن کو ہم اچھا کر دیں, اس پوزیشن میں اس کو اچیو کروا دیں تاکہ وہ اپنی ان تمام جو بیریئرز ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں. اوکے میم, تھینک یو میم. بس میں تو ماشاء اللہ اتنے سارے کمنٹس آ چکے ہیں آپ کے اپریشیشن کے. میم کوشچنس لیں؟ جی بالکل. اچھا جی میم. سر شاد محمد خان asked, I have a question. Are adaptive equipments and splintage are easily available for your patients? ایگزیکٹلی ایزیلی دیکھو پورے پاکستان میں تو میں گارنٹی نہیں دے سکتی ابھی, لیکن کچھ اس طرح کے اب ہمارے پاس جو ہے وہ ویب سائٹ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں جہاں پہ اویلیبل ہے. ہاسپٹلس میں جو آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں ایٹ لیسٹ ان کے پاس بھی وہ سائٹس موجود ہیں یا ایک دوسرے سے لنک کر لیتے ہیں. بٹ 50 to 60% اب اویلیبل ہیں, پہلے اویلیبل نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اب اڈیپٹیو اکوپمنٹس اویلیبل ہیں اور آکوپیشنل تھراپسٹ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. اسپلنٹنگ کی جہاں تک بات ہے, ہم اسپلنٹنگ میں ہم ہینڈ اسپلنٹ وغیرہ جو ہے وہ کچھ مخصوص جگہوں پہ ہی بن رہے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ PNO پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک جو ہے ہم اس کو ہی ریفر کرتے ہیں. اسپلنٹنگ کا پروسیس وہاں سے ہو رہا ہوتا ہے. ہم اسپلنٹنگ کے لیے سجیسشن یا ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, مگر بناتے PNO والے ہیں, پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک والے ہیں. اچھا میم, بیکاز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی بیکاز اب پشاور میں بھی سو پیراپلیجک ہے, پی پاز ہے اور ہیلپنگ ہینڈ ہے, اور پلس اب KMU بھی اسٹارٹ کر رہا ہے. تو یہ اڈیپٹیو اکوپمنٹس اور اسپلنٹیج کی کافی زیادہ ٹائپس اب آپ کو یہاں پہ KPK میں بھی مل جائیں گی. ایٹ لیسٹ پشاور میں تو دے آر اویلیبل الحمد للہ ناؤ. اچھا جی میم, اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن ہے کہ what is the difference between physical therapy and occupational therapy? میں ایک لائن میں بول رہا ہوں پھر what is the difference. فزیکل تھراپسٹ روبوٹ بناتے ہیں, ہم فنکشن دیتے ہیں ان کو. سب سے مین ڈفرنس ہے وہ کھڑا کروا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب آپ چل سکتے ہیں, مگر چلنا نہیں سکھا رہے ہوتے. اب اسٹروک کے پیشنٹ ہیں جو بڑے خوشی خوشی ہمارے پاس آتے ہیں, جی فزیو تھراپسٹ نے تو دیکھیں لوور لمب کا تھا مسئلہ اور کھڑا بھی کر دیا اور چلنا شروع کر دیا ہم نے, بٹ دیکھو اس کا گیٹ کہاں جا رہا ہے. وہ ہاتھ سے فنکشن, ہاتھ کے مسل, ہینڈ مسلز, اتنے سارے مسلز ہیں بھائی چھوٹے چھوٹے جو پاؤں میں آپ فٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گراس مسل سے زیادہ ورکنگ دی ہے, جبکہ ہاتھ میں آپ کے لومبریکل انٹرروشیا مسلس ہیں جس کو سمجھنا اور ان کے ساتھ کام کرنا, اور پھر سینسز فری اینڈ نرو اینڈنگ پوری میپنگ ہے. تو اس پہ کام کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے, اور یہی آپ کو اپنے پیشنٹس کو پیشنس دینے چاہیے, اور یہ PT کو بھی پیشنس دینے چاہیے کہ جی ہم آپ کو اس لیول تک لے کر آ رہے ہیں. ان کا رول ہے وہ اسٹرینتھ دے رہے ہیں, وہ اسٹرینتھ ٹریننگ کروا رہے ہیں, وہ چیزیں رینج آف موشن بڑھا رہے ہیں, وہ ہمارے پاس سینڈ کر رہے ہیں. پھر ہم انہی رینج آف موشن پہ کام کرتے ہوئے ان کو فنکشنل کرنے جا رہے ہیں. ہم اسی لیے آکوپیشن پہ انوالو کر رہے ہیں نا, ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں. تو سب سے مین ڈفرینس ہی یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے فنکشنل کرنا ہے. اب ہم اسی طرح بھی کریں. ٹھیک ہے میم. عائشہ یاسمین پوچھنا چاہتی ہیں کہ میم پلیز ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دا رول آف آکوپیشنل تھراپی ان ڈس یوز ایٹروفی. دیکھو اب آپ نے خود ہی اس کو ڈس یوز کہہ دیا ہے. ایٹروفی کیا ہے کہ جہاں پہ مسل جو ہے وہ اس نے وہ انکریز ہو گیا اور ایٹروفی ہونا شروع ہوئی, تو وہاں پہ جو رینج ہے, جو اس کا ٹون ہے, وہ سب کچھ یعنی ہر چیز چینج ہو رہی ہے.
اب اگر ایپیتھی ہے کسی بھی پیتھولوجیکل ریزن ہے, جیسے ڈوشان ہے اس میں ایٹروفی ہو رہی ہے, یا جی بی ایس ہے اس کے اندر ایٹروفی اگر آ جائے, ایک مطلب مسلسل وہ لائن پوزیشن میں ہے, یوز نہیں کر رہا, اس کی وجہ سے ایٹروفی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ڈس یوز ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس ایٹروفی کے اندر جو چیز ہو چکی ہے اس کو واپس لے کر آنا, اس کو واپس فنکشنل کرنا ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کسی پیتھولوجی کی وجہ سے ہے تو آپ اس کو مینٹیننس پہ رکھتے ہو. مینٹیننس مین جہاں تک وہ ہو چکا ہے, مطلب اسٹیبلش ہو چکا ہے, جہاں پہ وہ رک گیا ہے وہاں سے لے کر اس پہ آپ فنکشن کریں گے اور اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. مگر وہ چونکہ پروگریسو ڈیزیز, جیسے ڈوشان میں نے کہا وہ پروگریسو ہے, تو آپ اس کا ٹائم پیریڈ, لائف پیریڈ ایکسپیکٹینسی تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. بٹ اگر ڈس یوز والی کنڈیشن ہے تو وہاں پہ ڈفرینٹ ٹونک ایکسرسائزز بھی ہیں, ڈفرینٹ ٹونک ایکٹیویٹیز ہیں جن کے تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ جو ہے وہ وائبریٹری سینس دے رہے ہیں, وائبریٹر یوز کر رہے ہیں, تو وہ کنٹینیوسلی ریپیٹیو موومنٹ دے رہا ہے, تو وہاں پہ وہ جو ایٹروفی جو ڈس یوز کی وجہ سے ہے, جو ڈس یوز یعنی آپ ایک کنٹینیوسلی لائن پوزیشن میں آپ کے مسل فلاپی ہونا شروع ہو رہے ہیں, تو یہ ڈس یوز کی وجہ سے ہیں. پیتھولوجی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ پھر ایکسرسائزز اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز اس ٹھیک طرح ہے. کی پرفارمنس انکریز کریں گے. اچھا میم, ایان خان پوچھ رہے ہیں کہ وڈ یو پریفر more for youth, OT or PT? What would you prefer more for youth, OT or PT? دونوں. دیکھو کام وہ کرنا Exactly. چاہیے جو آپ کو Everybody has پسند its ہے. own importance. ہاں بالکل, اگر Exactly. میں او ٹی اور پی ٹی دونوں بننا چاہوں گی تو میں دونوں پہ کام کرنا چاہوں گی. لیکن اگر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ سیٹل ہے, آپ اپنے آپ کو اتنا کریٹو اور انوویٹو سمجھتے ہیں, تو آپ او ٹی بنیں, ٹھیک ہے, ورنہ آپ پی ٹی بن جائیں. Exactly. Very well میں یہ answered. نہیں کہہ بہت رہی اچھا میں جواب. یہ نہیں کہہ رہی کہ انوویٹو نہیں ہے پی ٹی, میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی ایک اسٹرینتھ میں چل سکتا ہے, مگر اگر او ٹی انوویٹو نہیں ہے تو وہ نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. یہ ڈفرینس ہے, So تو true. ڈفرینس خود بخود سامنے So true. آتے جا رہے ہیں. میم ایک تھوڑا سا یہ آئی گیس ہمارے ٹاپک سے تھوڑا سا irrelevant ہے, بیکاز سعید اللہ آسمان, کین یو پلیز ایکسپلین the role of occupational therapy in a 7-year-old child with ADHD? اچھا جی, اے ڈی ایچ ڈی جو ہیں وہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہے. اس کا رول ٹوٹل جو ہے وہ آکوپیشنل پلے فل ایکٹیویٹی, میں فن اور پلے ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہی ریلیٹ کروں گی. اے ڈی ایچ ڈی جو جی ہیں ان کے اندر سب سے پہلے آپ کو اٹینشن ڈیولپ کرانے کے لیے, آپ نے جتنی بھی ہسٹری لی ہے, 7 year-old ہے تو آپ اس کے جو ہے 2 سے 3 چیزیں اس کی بیسیکلی آپ دیکھیں گے. ایک تو وہ اے ڈی ایل میں کتنا ڈیپینڈنٹ یا کتنا انڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اپروپریٹ وے میں اپنی ایج اکارڈنگس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ویسے اے ڈی ایچ ڈی ایج اکارڈنگلی کر لیتے ہیں, بٹ اپروپریٹ وے میں نہیں کرتے. جیسے برشنگ کر رہے ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یا آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی آپ کہہ لیں. تو ایک تو آپ نے یہ چیز ان کی آپ نے میجر کر لی. سیکنڈ آپ نے دیکھا اکیڈمک, ٹھیک ہے, اور جو تھرڈ جو سب سے پہلا ہونا چاہیے وہ موسٹ امپورٹنٹ کہ وہ کمانڈ کتنی فالو کر رہے ہیں. ٹھیک, ایگزیکٹلی. اب اگر وہ کمانڈ فالو نہیں کر رہا اور یہاں سے بیریئر اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو جو اس کی موڈیلٹیز یوز ہوتی ہیں اے ڈی ایچ ڈی کی, جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, ایک تو آپ جو ہے وہ فلور ٹائم سے اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے. ویسے تو آپ کو بیہیویئر تھراپسٹ بھی مل جائیں گے, مگر آپ او ٹی کے پاس آتے ہیں تو فلور ٹائم بیسٹ ہے. فلور ٹائم جو ہے وہ بچے کو پورا جو ہے وہ ایک روم دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سروائیو کرے, اور اس بچے کو کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تھراپسٹ پہ, ٹھیک ہے. اور جب وہ 1 سے 2 دن میں جب یہ چیز اچیو ہو جاتی ہے تو فلور ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر اس کا ٹائم اسکیجول سیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر سینسری انٹیگریشن ٹیکنیکس, جس میں جو پوری اسسمنٹ ہے, ڈن پروفائل ہے اس کا, اور ہر بچے کی اپنی اسسمنٹ ہے. اس کے اندر اس کا جو بھی سینس جو ہے وہ سیکنگ ہے, اوائڈنس ہے, یا یعنی جس سینس پہ وہ لائے کر رہا ہوگا, وہاں سے ہم پھر ورکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. سو
اب اس ورکنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ورکنگ کا فائدہ یہ ہے کہ میں ایک ریفرنس دوں گی. انیتا بندی, شی از ویری اسمارٹ رائٹر آف پلے تھراپی, اور اس نے ایس آئی اور پلے کو مرج کر کے بات کی, اور پلے پہ اس نے بہت سی بکس لکھی ہیں. اینڈ انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ جو برین, سینٹرل برین پارٹ ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ فوکس کرواتا ہے ان تمام سینسز پہ, اور جب آپ اور پھر جو سینٹرل پارٹ ہے وہ سینسری جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کو رجسٹر کر کے ایکسیکیوشن دے رہا ہے. تو جو اے ڈی ایچ ڈی کا پیشنٹ ہے وہاں پہ برین ڈیمیج نہیں ہے, وہاں پہ برین جو ہے وہ فنکشنل ہو سکتا ہے اگر آپ ان کو وہ اسٹیمولیشن دیں, ٹھیک ہے. اور ان اسٹیمولیشن کے بعد کیا افیکٹ ہوتے ہیں, ان کی ماڈولیشن یعنی ایکسیکیوشن اور ایکٹیویٹی کس طرح پرفارم کرنی ہے اس پہ بھی ایکٹ آئے گا, پلس اس کی پریکسس کس سیکوینس میں پرفارم کرنی ہے. یہ ایک دن کے اندر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم گول سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر لانگ ٹرم گول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا تھراپسٹ جو ہے وہ منیمم گول سے اسٹارٹ کر کے, جس میں جیسے میں نے کہا کمانڈ فالوئنگ, سٹنگ ٹالرنس بڑھانا ہے, اٹینشن اسپین بڑھانا ہے. جب یہ اٹینشن 5 منٹ سے وہ 10 منٹس پہ آ گیا تو وہ اپنی ایکٹیویٹی چینج کرے گا اور ملٹی سینسری جو ہے وہ اسٹیمولیشن یوز کرے گا. ٹھیک ہے میم. نیکسٹ کوشچن ہے, a child with upper limb is spastic with the elbow and wrist flexed and pronated. Which is the best preparatory exercise? مجھے تو لگ رہا ہے میں ایگزام میں سینیریو بیس کوسچن آ رہے ہیں. Exactly. She must be an occupational therapist. رائٹ. تو اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپر لم جو ہے اس میں اسپاسٹسٹی ہے ایلبو میں, ٹھیک ہے, اور رسٹ جو ہے وہ اس کی فلیکسڈ ہے اور پرونیٹڈ ہے, تو یعنی مڈ رینج میں ہوا. اگر رسٹ اس کی جو ہے بیٹا وہ فلیکس ہوگی تو وہ پرونیٹڈ فارم میں, ٹھیک ہے, رسٹ ڈراپ کے ساتھ ہے, وچ از دا بیسٹ پریپریٹری ایکسرسائزز. ٹھیک ہے, اس کے آگے پیچھے کچھ بتانا پسند کریں گے آپ, یا میں ڈائریکٹ ہینڈ پہ ہی ایکسرسائز بتا دوں؟ میم بس ایک جنرل سی ایک چھوٹی سی چیز بتا دیں, بیکاز دیکھو اس میں نا ایک چیز ہمیشہ دیکھیں, جب بھی آپ اپر لم فنکشن دیکھتے ہیں تو آپ کا جو پروکسیمل ریجن ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی آپ کے ڈسٹل کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کے جتنے جو مسلز آ رہے ہیں نا, جیسے فلیکسر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس آ رہا ہے, ایکسٹینسر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس آ رہا ہے جو کہ آپ کے ہینڈ تک جا رہے ہیں, پھر اس میں لمبریکل انٹرروشیاز ہیں. تو یہ جب اوپر سے جو ہے وہ پلین اسموتھ آ رہا ہے, اب اس کے ایلبو پہ بھی آ رہی ہے اور پھر رسٹ پہ بھی ہے, آئی ڈونٹ نو شولڈر تک اوبویسلی وہ ایک چیز جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جب اس چیز کو لے کر آتے ہیں تو آپ کی جو بیسٹ پریپریٹری ایکسرسائز ہوگی اس کی پوزیشننگ, ٹھیک ہے, پوسچر اور اسپلنٹنگ اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ. اگر اس کو اسپاسٹسٹی جو ہے وہ ٹون بہت زیادہ ہے, اسپاسٹک زیادہ ہے, تو جو پام ہے اس پہ آپ ایوائڈ کرتے ہیں اسپلنٹ, پام فری اسپلنٹ دیں گے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اگر وہ اسپاسٹک ٹون کے ساتھ ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے فلیکسر سائنرجیز میں ایکسٹینسر سائنرجیز جو ہیں اس پہ آپ این ڈی ٹی کے تھرو یعنی اسٹروکنگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں گے, اسٹریچنگ دیں گے, تاکہ جو ہے وہ اس کے رسٹ کو آپ ریلیکس کر سکیں. بٹ دا کی پوائنٹ از کہ آپ نے اس کی پوزیشننگ اینڈ پوسچر سے اسٹارٹ لینا ہے. آئی تھنک تھینک یو سو مچ میم. جی پریپریٹری پوچھا ہے میم. ہم تھوڑے سے کمنٹس بس جلدی گو تھرو کر لیتے ہیں. سب کے بہت سارے کمنٹس ہیں, سب نے السلام علیکم, وعلیکم السلام کہا ہے. پھر فرحات افضل افریدی سیٹ ویل ڈن. سبحان الرحمان برکی سیٹ انفارمیٹیو. خوشی خان سیٹ ویری انفارمیٹیو. فاطمہ بطول راجپوت سیٹ well defined. Mano said very informative. Subhan Rahman Barki said great going, Madam Nigat. Ishrat Munir said appreciative. Shanila Nas said we are listening. Amina said great ma'am. Fiza said the session is commendable. Keep up doing the good work, ma'am. Mohammad Wasim Kausar said great work, Nigat. Very informative. Ima Khan said appreciated. Asghar Ali Rajput said, great ma'am, mashallah. Subhanur Rahman Barki said, good work, team holistic. Ayan Khan said, you guys are working great, proud of the holistic group. Their effort are providing such information. Ayan, I want everyone to participate in such type of informative session. Ayan Khan, we also want this. Okay, Dua Amir said,
great. Aisha Yasmin said, good job. Ayan Khan said, nice, ma'am. Subhanur Rahman Barki said, I would like to add here that PT mainly works on regions of the whole body and not only the lower limb, whereas OT work on functional abilities. It is the duty of both PT and OT to counsel his or her patient accordingly because it's always a teamwork. So true. I He always said, admitted, मैंने तो कहा दोनों में था. okay, that's great. Ayan Khan said that's great. As PT, I would prefer everyone to be PT. Okay, very informative session. It is always feel important to feel positive about your field rather than just entering other domain. Both have their own distinct roles and responsibility. Without them and other team members, rehabilitation cannot be completely successful. Mani Khan said, "Mashallah," and the list goes on. We look forward for more session like this on different topics. Zinat Fatma said, we always get a huge knowledge from our teachers. So true. And Mani Khan said, Thank you. Jazakallah khair. Ma'am, at last, आप हमारे लिए कोई मैसेज देना चाहें होलिस्टिक टीम के लिए? मुझे होलिस्टिक टीम देखकर ही बहुत खुशी होती है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में दो प्लेटफॉर्म जो हैं वो आना शुरू हुए और होलिस्टिक की मतलब जाहिर सी बात है KPK में अवेयरनेस उन्होंने देनी शुरू की. हमेशा ये होता था कि पाकिस्तान के हर कोने में जाए, तो बहुत अच्छी बात है कि किसी ने इनिशिएटिव लिया और फीमेल्स में से लिया. जैसे वुमेन एम्पावरमेंट. मेल फीमेल भी चलता है. नहीं मतलब बहुत अच्छी बात है और ग्रुप वर्क है, टीम वर्क है. आई ऑलवेज अप्रिशिएट टीम वर्क. तो घर में रहते हुए और इतने सारे अच्छे अच्छे काम में मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. थैंक यू सो मच. और वी हैप्पी ऑलवेज सबके लिए सोचें, इनोवेटिव हो, मोर क्रिएटिव हों. जितने इनोवेटिव होंगे उतने अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे. थैंक यू सो मच मैम. आपसे बात करके बहुत बहुत नॉलेज मिली. इवन मैंने बहुत कुछ गेन किया. ऑब्वियसली आपके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं. यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एन होल ओटी कम्युनिटी. माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया एंड अपना इतना इंफॉर्मेटिव सेशन आपने हमारे साथ किया. थैंक यू सो मच and stay happy. Thank you all team. Thank you all students and my fellows. Okay, this is Nazish Abdul Qadir signing off from the platform of Holistic. See you all soon, inshallah ta'ala, dobara se. And stay happy, stay positive, surround yourself with good and positive people, and stay happy. Allah Paak aap sabki hifazat kare is pandemic mein. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.